कल मसला नंबर 47 में हम पहुंच गए थे कि बारिश हो रही है बहर सहन में, तो वो पानी जो है ना, जैसे ये तो मस्जिद में तो कभी नहीं घुसा, जैसे यहाँ हरम के ये बहर छतें बनी हुई हैं ना आरजी, तो पानी जो इधर से गया बारिश वाला तो उन छतों के नीचे, ऊपर से तो बारिश नहीं आ रही, यही बहर वाला उधर घुस गया है और इधर बारिश हो रही है और वो आगे चल रहा है, तो जहाँ तक जाएगा ये बारिश वाला शुमार होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो छत से परनाले से आ रहा था हमारे उर्फी से, तो यहाँ पर भी जब पानी इस तरफ बढ़ा है और उधर चला गया है तो ये भी एक उसका ममार उर्फी बन रहा है, वो जो छत के नीचे चला गया है और वो सारा इलाके को उसने धो दिया है, तो ये ममार उर्फी बना हुआ है। ये इस तरह नहीं है जैसे छत में सुराख है और एक एक कतरा गिर रहा है। ये कतरा जो गिरा है ये कलील शुमार हो रहा था और ये सारा पानी सड़क वाला उधर चला गया है, तो उसका कोई वजह बनी है तो उधर गया है, कोई ढलवान वगैरह है या कोई मसला है तो उधर गया है। अच्छा, आगे है कि बारिश हो रही है और नीचे ऐन निजासत थी, पाखाना पड़ा हुआ था, उसके ऊपर बारिश हुई और वहाँ से लग के फिर हमारे कपड़ों पर आया है, उसकी छेंटें आई हैं। तो अब ये जो हमारे कपड़ों पे आया हुआ है ये क्या है? नजस है कि पाक है? कहा बारिश है। बारिश ऐसे तो नजस होती नहीं है जब तक रंग बू ज़ायका तब्दील ना हो जाए। तो ये जो छींटें आपके कपड़ों पे आई हैं, अगर आपको इत्मीनान है कि इनका रंग बू ज़ायका तब्दील हो गया है तो फिर तो इनको नजस शुमार करें, या ये इत्मीनान हो जाए कि इसमें निजासत के ज़र्रात हैं, देख लिए हैं, तो फिर नजस शुमार करो। अगर इत्मीनान नहीं है तो फिर इसको पाक शुमार। असल ये थी कि वो पाक था, अब नजस हुआ है या नहीं, वो जो आया फ़ौरन और जाज़ब हो गया है, कपड़े में छेंटें आई और जाज़ब हो गई, अब रंग बुज़ाय का तब्दील था उन छेंटों का तो फिर तो नजस है, और अगर नहीं था तो नहीं है। तो अब इस सिफत का हमें इत्मीनान करना पड़ेगा कि तग़य्युर हुआ है या नहीं। तो असल जो है अलैकुम अस्सलाम, इस्तिसाब हम जारी करेंगे, अदम तग़य्युर हमेशा से, अदम इस्तिसाब अज़ली हम जारी कर सकते हैं, अदम तग़य्युर हमेशा से था और अब भी वही अदम तग़य्युर है, और वो छेंटें पाक। इज़ा तकातर अलमतर 48 मसला, इज़ा तकातर अलमतर अला ऐन नजस फतरशा मिनहा अला शैइन आखर, ऐन निजासत पर बारिश के कतरे आए हैं, मसलन खून पर, फतरशा मिनहा उस ऐन निजासत से फिर तरशो हुआ है, अला शैइन आखर आपके कपड़ों पे आई है, लाम यंजुस ये जो छेंटें आपके कपड़ों पे आई हैं ये नजस नहीं है और ना ही आपका कपड़ा नजस होगा। इज़ा लम यकुन माअहू ऐनुन निजासा, जब इस पानी के साथ ऐन निजासत खुद नहीं थी, खून के ज़र्रात साथ नहीं आए, वलम यकुन मुतग़य्यरन और मुतग़य्यर भी नहीं है, तो ये पाक हैं छींटें और आपके कपड़े भी पाक। और शक होगा तो फिर भी हम कहेंगे पाक है, क्योंकि अदम तग़य्युर, अदम अज्ज़ा निजासा माअहू, ये हम इस्तिसाब करते हैं। अच्छा, कुर, अब यहाँ से कुर की बात हो रही है, बारिश ख़त्म। कुर क्या है? का हमारे नज़दीक कुर 36 बालिश्त हो जाए तो भी काफ़ी होता है। 36 बालिश्त हो जाए, 3.30, 3 बालिश्त और एक बालिश्त के मसलन 100 हिस्से में से 30 हिस्से, एक बालिश्त के अगर वो बनाए ना 100 हिस्से, जैसे वो सेंटीमीटर होते हैं इस तरह, तो उसके 3.3 बालिश्त लंबाई, 3.30 बालिश्त चौड़ाई और 3.30 गहराई, ये 36 बनते हैं, तकरीबन 36 बनते हैं। तो ये पूरा है हमारे नज़दीक। अब 3.5 वाली बात नहीं है सैयद के नज़दीक, वो और नज़रिया है, और वो 3.5 वाला हमें पहुंचाता है 42 सही 7/8। ये क्या चीज़ है 42 सही 7/8? 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब गहराई भी 3.5, इनको आपस में ज़रब दी जाए तो वो बनता है 42
بالشت پوری مکعب میں، اور 43ویں بالشت کے 8 حصے کریں نا، ان میں سے 7 بھی ادھر 42 کے ساتھ شامل کریں، اور ایک چھوٹا سا حصہ 8واں بچ جائے گا جو اس میں شامل نہ کریں۔ یہ پرانے زمانے کا حساب ہے بالشتیں، اور بھائی ہمیں آسان حساب کا، آسان یہ ہے 384 لیٹر ہو جائے، 384 لیٹر ہے یہ کل۔ وزن کا کوئی حساب نہیں، کا وزن کا نہیں دے سکتے کیونکہ پانی کوئی ہلکا ہوتا ہے اور کوئی بھاری ہوتا ہے۔ یہ جو فلٹر والا پانی ہے نا، اس کا وزن کرو، یہ ایک جگ جو ہے یہ ہو، فرض کرو 1 لیٹر، ہو سکتا ہے یہ 800 گرام ہو، اور جو فلٹریشن والا نہیں ہے وہی لیٹر وہی جگ ہو تو وہ ہو سکتا ہے 900 گرام یا 1000 گرام، اور خصوصاً ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والا نلکے سے تازہ لو تو وہ ہو سکتا ہے 1500 گرام، اتنا خراب ہو۔ تو یہ مقدار وہی ہوگی، پانی بھاری ہوتا ہے، کوئی پانی ہلکا ہوتا ہے، مقدار وہی ہوتی ہے۔ جیسے دوسری دیکھیں آپ، 250 ملی لیٹر کا گلاس ہے، یہ جو پڑے ہیں 200 ملی لیٹر ہوگا، اس میں پانی ڈالو تو وزن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 200 گرام ہو جائے، اور اس میں پگھلا ہوا لوہا ڈالو تو وہ ہو سکتا ہے 1 کلو ہو، 1000 گرام ہو۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے چیزوں کا، پگھلا ہوا وہ بھی مائع ہے، یہ بھی مائع ہے، لیکن فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے، وہ جو اس کا ایٹم ہے پانی کا، اس میں آکسیجن اور اپنی ہائیڈروجن ہے، اور ہائیڈروجن سب سے ہلکی چیز ہے، اور H2O ہے، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم مل کر اور 7 آکسیجن کا 1 ایٹم، اور یہ پانی کا ایک وہ بنتا ہے، مالیکیول بنتا ہے۔ تو جب کہ ہلکا ترین ایٹم جو ہے ہائیڈروجن کے، اس میں 1 الیکٹران اور 1 پروٹون ہوتا ہے، آکسیجن والے میں 16 الیکٹران 16 پروٹون، وہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر آپ ادھر جائیں جو بھاری چیزیں، مثلا یورینیم جو ہے، اس میں کوئی 90 سے بھی زیادہ الیکٹران پروٹون ایک ہی ایٹم میں ہوگی، تو ان کا ایٹم اور ان کا تو وہ وزن میں فرق آئے گا۔ لوہا جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے ہائیڈروجن سے، کیونکہ ہائیڈروجن کا ایٹم میں الیکٹران پروٹون کم ہے، تو لہذا مائع کچھ چیزیں ہوں گی جو پانی جتنی مقدار ہوں گی 1 لیٹر ہوگا، لیکن وزن میں پانی سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گا، تو لہذا آپ وزن کے حساب سے پانی کا وہ نہ کریں۔ اور پانی میں ملی ہوئی ہوتی ہے نا چیزیں، صرف یہ خالص پانی نہیں ہوتا، اس میں نمکیات ہوتی ہیں، اس میں میگنیشیم ہوگی، اس میں کیلشیم ہوتی ہے، آج اور آئے پہاڑوں سے تو وہاں سے ساری چیزیں ساتھ لے آتا ہے، اور ہمارے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم پیتے ہیں، خصوصاً دریا کا پانی اگر پیا جائے، ہمارا جو دریاؤں کا پانی ہے پاکستان میں، بہترین منرل اس میں ہیں، جو آنے والے زمانوں میں ہو سکتا ہے اس طرح کے پانی کے کافی اچھے ریٹ لگے ہیں، اگر ہم ان کو بھر کے بیچیں دنیا پر، جب معرفت ہو جائے گی دنیا پر، تو چشموں کا پانی اور پہاڑوں سے ہو کر جو آتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوں گی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، کسی میں کم تو اس کا وزن کم، تو اس کی وجہ سے بھی وزن بڑھے گا۔ تو وزن معیار نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لیٹر کے حساب سے بات کریں، کیونکہ ایک پانی ہوگا جو لیٹر میں ہو سکتا ہے 1 کلو سے بھی زیادہ آ جائے، اور ایک پانی ہوگا جو وہی لیٹر ہوگا، اس لیٹر میں پانی اگر ڈالو تو وہ اس پیمانے میں تو وہ کلو سے بھی کم ہوگا، وزن میں اشکال ہے۔ فی مقدار القرب حسب المساحت اقوال، 3 قول ہیں، ایک قول مشہور کا ہے وہی 42.42 صحیح 7/8 والا، یہ مشہور کا قول ہے، 3.5 3.5 والا، اور ایک قول سید خوئی کا ہے، وہ کہتے ہیں 3 بالش ضرب 3 بالش ضرب 3، ٹوٹل 27 بالشت ہوتے ہیں، 3 ضرب 3 9، 9 ضرب 3 27، تو وہ اس طرح وہ 384 سے بھی کم پڑے گا۔ اور یہ درمیان والا سید سستانی کا قول ہے کہ 36 بالشت ہو جائیں تب بھی فتویٰ ہمارا یہ ہے کہ کافی ہے۔ فی مقدار القرب حسب المساح اقوال والمشہور بین الفقہاء
رضی اللہ عنہم اعتبار یہ بات معتبر ہے کہ یبلغ مکعبہ مکعب جو ہے پانی کا ثلاثہ و اربعین شبرن الا سم 42 نہیں لکھا 43 بالشت سے ایک 8واں حصہ کم کر دو وہی معنی ہوتا ہے 42 صحیح 7/8 اور 43 الا سمن ایک ہی معنی ہے 43 سے 8واں حصہ نکال لو تو باقی کتنا بچے گا 42 صحیح 7/8 بچے گا واہ الاوت استحباب اگر اتنی آپ کی ٹینکی ہے تو آپ احتیاط مستحب پہ عمل کر رہے ہو اور وَإِنْ كَانَ يَكْفِي بُلُوغُ 36 شبران اگرچہ 36 بالشت ہو جائے ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بھی کور بنانے کے لیے کافی ہے کور کے احکام آ جائیں گے جب تک رنگ و ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا نجس نہیں ہوگا یہ والے احکام اور نجس کپڑا دھو رہے ہیں اس میں غوطہ دیا ہے تو اب اس کو نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کور میں ڈالا اے یعنی میری والی جو فتویٰ ہے اے ما یعادل 384 لیٹر 384 لیٹر ہمارے نزدیک تقریباً اتنا بنتا ہے تو 384 یقینی مقدار کور کی ہے اما تقدیر و بحسب الوزن وزن کے لحاظ سے اگر اس کی کوئی مقدار بیان کرتا ہے تو کہا فلا یخلو عن اشکال یہ اشکال سے خالی نہیں ہے فلا یترک مراد الاحتیاط بھی ہے یہاں پر احتیاط کے اعتقاد ہے کوئی اور آپ کو وزن کر دیتا ہے تو جاؤ اس کی تقلید کرو لیکن میرے نزدیک وزن کو معیار نہ بنانا اس میں اشکال ہے وہی وجہ کہ پانی کا وزن جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اچھا اب کیا کور کو جو ہم نے کہا ہے کہ اس میں نجاست جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا الا یہ کہ رنگ و ذائقہ تبدیل ہو رنگ و ذائقہ تھوڑی سی نجاست تبدیل نہیں ہوتا تو نجس نہیں ہوتا یہ کا کوئی فرق نہیں ہے کہ جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی سطح برابر ہو یا سطح کے لحاظ سے فرق ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی تو ہمیشہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے سطح میں فرق آ جاتا ہے جیسے آپ نے ٹینکی اوپر رکھی ہوئی ہے اس میں ہے 300 لیٹر اور اس کے نیچے زمین پر گیزر رکھا ہوا ہے اس میں ہے 100 لیٹر یہ کتنا ہو گیا 400 اور پھر ٹوٹی وہی کھولی جو گرم پانی والی ہے اور نیچے آ رہا ہے آپ کے پاس ٹب میں جو کھولی تو یہ جو آ رہا ہے یہ ٹب میں جو گر رہا ہے اس کو ہم کور کہیں گے اگرچہ ٹینکی میں 300 ہے اور گیزر میں 100 ہے اور ان کی سطح بھی برابر نہیں ہے تو کا کوئی فرق نہیں پڑتا سطح برابر ہو یا سطح برابر نہ ہو تو یہ اس طرح سطح برابر نہیں ہوگی ورنہ ہمیشہ برابر ہی رہتی ہے اچھا اور یہ بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کہ جس کو ہم کور کہہ رہے ہیں وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یا زمین میں جاری ہے کور ہے تو بس کافی ہے لا فرق فی اعتصام الکور بین تساوی سطوح ہی و اختلاف یا سطح مساوی ہو یا سطح مختلف ہو جیسے وہی گیزر اور وہ والا ولا فرق بین وقوف الماء پانی ٹھہرا ہوا ہے و رکود ہی ایک ہی بات ہے رکود اور وقوف ایک ہی بات و جریان یا جاری ہے کوئی فرق نہیں ہے نام اذا کان الماء متدافعا اب یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ ٹینکی میں تو ہے 384 لیٹر جمع 1 لیٹر ہے پیپ جو لگا ہوا ہے ٹینکی سے آ رہا ہے یہ ہو گیا 385 1 لیٹر زیادہ ہے کور سے نیچے ہم نے ٹاب رکھا اور ٹوٹی کھولی تو 1 لیٹر تو ادھر آ گیا اب آ رہا ہے نا جس وقت آ رہا تھا یہاں لیٹر ہوا اس وقت میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ٹینکی میں کتنا ہے پیچھے 1 لیٹر کم ہو گیا نا جو ٹب میں آ گیا ہے تو ٹینکی میں 383 بچ گیا ہے 1 لیٹر پیپ میں ہے اور 1 لیٹر ٹب میں آ گیا ہے ٹوٹی بند نہیں کیا میں نے جس وقت ادھر لیٹر ہوا ہے اسی وقت میں نے آپ سے سوال کیا ہے یہ حالت ہے اب کیا تو ٹینکی میں اگر نجاست جائے تو ٹینکی کو یہ پیپ والا بچا سکتا ہے کیا کہتے ہو پیپ والا ٹینکی کو نہیں بچا سکتا کیوں عرف کی نگاہ میں انفصال ہو گیا جیسے وہ لوٹے کی دھار والا مسئلہ اگر یاد ہے
تو وہ دھار نجس نہیں ہوئی تھی، ہاتھ پر جو لگا تھا صرف وہی نجس ہوا، نہ دھار نجس ہوئی تھی اور نہ ہی لوٹے کے اندر والا۔ اسی طرح یہ جو پیپ والا ہے اس کو عرف منفصل شمار کرتا ہے۔ ٹینکی میں نجاست جائے تو پیپ والا اس کو نہیں بچا سکتا، چہ جائے کہ ٹب والا بچائے، وہ دھار چل رہی ہے۔ اچھا، اور اگر اس ٹب میں نجاست جائے تو دھار تو ہم نے بند نہیں کی نا، تو ٹب والا نجس نہیں ہوگا کیونکہ ٹینکی والا اس سے متصل ہے۔ جیسے وہ لوٹے والا دھو رہا تھا نا ہاتھ کو تو ہاتھ پاک ہو گیا تھا، تو اس طرف سے دیکھیں تو اتصال ہو رہا ہے، لہذا ٹب والا نجس نہیں ہوگا کیونکہ یہ بن رہا ہے 385 لیٹر۔ ٹب پیپ جمع ٹینکی سارا 385 یہاں شمار جمع کرنا ہے، لیکن ٹینکی میں یہ 2 لیٹر جمع نہیں کرنے ہیں کیونکہ ٹینکی کے بس سے نکل گیا ہے کام، ٹینکی کی گرفت سے نکل گیا ہے۔ ٹب کی گرفت میں سارا ہے، بند تو نہیں کی نا، ٹب میں اگر نجاست ڈالو تو نجس نہیں ہوگا، اس میں 1 لیٹر یہ ہے اور 384 اس کے ساتھ متصل ہے، اور ٹینکی میں ڈالیں تو اس میں 383 لیٹر ہے، تو پیپ والا اس کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ پیپ والا واپس جاتے عرف نے کبھی نہیں دیکھا ہے، ٹینکی میں جاتے دیکھا ہے عرف نے، اس لیے عرف نے جب دیکھا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس کی گرفت سے نکل گیا، اس کا ایک قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا اور نیچے آتا ہے، لہذا عرف کہتا ہے کہ یہ سارا ایک ہی ہے۔ تو اس طرح عرف کی نگاہ میں فرق آیا ہے تو حکم میں بھی فرق آ گیا۔ نام اذا کان الماء متدافعا، پانی تدافع کے ساتھ آ رہا ہے تو لا تکفی کریت المجموع ولا کریت المتدافع الیہ، کہا یہ جو مجموع ہے نا 385 لیٹر، ٹب جمع پیپ جمع ٹینکی، یہ سارے کا 385 یہ کافی نہیں ہے، ولا کریت المتدافع الیہ، یا ٹب جو ہے اس میں کر ہو گیا ہے، ایک 384 لیٹر ٹب میں آ گیا ہے، 1 لیٹر پیپ میں ہے اور 1 لیٹر ٹینکی میں ہے، تو یہ ٹب والا ابھی دھار جاری ہے، تو وہ ٹب والا ٹینکی میں جو لیٹر ہے اس میں اگر نجاست کا قطرہ ڈالیں تو اس کو بچا سکتا ہے، ٹب والا نہیں بچا سکتا، ٹب والا نہیں بچا سکتا ٹینکی والے کو، چاہے ٹینکی میں 1 لیٹر ہو یا 383 لیٹر ہو، ٹب والا نہیں جائے گی نا، ہم نے ٹینکی میں ڈالیا ہے، ٹب کی بات ہو رہی ہے، ٹینکی ہم نے نجاست قطرہ ٹینکی میں ڈالا ہے، تو لا تکفی کریت المجموع، ٹب میں 1 لیٹر ہے، 1 لیٹر پیپ میں ہے اور 384، اب یہ مثال 383 لیٹر ٹینکی میں ہے، تو مجموع کور تو بن رہا ہے لیکن یہ ٹینکی کو نہیں بچا سکتا کیونکہ یہ 2 لیٹر اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ولا کریت المتدافع الیہ، اگر ٹب میں 384 ہو جائے نیچے، ٹینکی میں 1 ہے اور ٹینکی میں نجاست ڈالو تو ٹب والا پھر بھی ٹینکی والے کو نہیں بچا سکتا، متدافع الیہ جو ہے وہ کور ہے یا مجموع کور ہے، یہ ٹینکی کو نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا، یہ کافی نہیں ہوگا فی اعتصام المتدافع منہ، متدافع منہ کیا ہے ٹینکی، ٹینکی والے کو یہ نہیں بچا سکتا۔ نام تکفی، ہاں کریت المتدافع منہ، متدافع منہ یعنی ٹینکی، ٹینکی اگر کور ہے تو وہ ٹب کو بچا سکتا ہے، بال و کریت المجموع، مجموع کو ٹینکی جمع پیپ جمع خود ٹب، یہ تینوں اگر مل کر کور بن رہے ہیں تب بھی یہ کافی ہوگا فی اعتصام المتدافع الیہ، یعنی ٹب کو بچانے میں یہ کافی ہوگا۔ فعدم تنجس المتدافع الیہ بملاقات النجاست، ٹب اب نجاست کی ملاقات سے، ٹب میں نجاست ڈالی ہے تو یہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک استمداد ہے، ایک تعلق ہے اس کی نگاہ میں ٹب میں، اور یعنی اس طرح کہیں کہ ٹب کے ہاتھ میں ہے ٹینکی، لیکن ٹینکی کے ہاتھ میں ٹب نہیں ہے، پانی اوپر پھر نہیں جائے گا، اوپر والا نیچے آتا رہے گا۔ اچھا، کہا کہ اپنا حمام جو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، ان کی مثلاً ایک خزان ہوتا تھا ٹینکی،
وہاں سے پانی آتا، جیسے آپ پہلے داخل ہونا لگتے تھے نا، پتہ نہیں آپ کبھی داخل ہوئے ہیں ان حماموں میں، وہاں ایک وہ ہوتا تھا، چپل اتارے، پہلا کمرہ جہاں پر وہ ٹکٹیں دے رہا ہوتا تھا، پیسے دیے اور اندر حمام میں بڑا رقبہ ہوتا تھا اس کا، جیسے جامع ہندی ہے۔ تو آپ جو ہے ایران میں ہوتے تھے، ہم ایک دفعہ گئے، آپ اس سے کو پیسے دے کر اندر گئے تو پہلے جب داخل ہونے لگیں گے نا تو ایک حوض سا آئے گا چھوٹا سا، جس میں اتنا پانی ہوگا، 1 فٹ جتنا پانی ہوگا، اس میں جیسے آپ کے پاؤں جائیں گے، وہ 1 فٹ ہے، لمبائی چوڑائی بھی اس کی تھوڑی ہے، وہ کور نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ چیز ہوتی تھی کہ کور والی جو ٹینکی ہے نا، وہاں سے پیپ آ کر اس میں گر رہا ہوتا تھا۔ آپ کے پاؤں آپ کس میں گئے ہیں، کور میں گئے ہیں یا کلیل میں گئے ہیں؟ کور میں، وہ ہے کلیل لیکن ادھر سے متصل ہے نا ٹینکی کے ساتھ، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، تو آپ کے پاؤں کور میں گئے ہیں، لہذا وہ پانی بھی نجس نہیں ہوتا تھا اور آپ کے پاؤں بھی پاک ہو۔ پھر آگے آپ گئے حمام میں تو آپ کے پاؤں پاک ہیں، صاف ستھرے ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ تو لہذا اس کا جب تک ٹینکی سے رابطہ ہے تو ہم اس کو کور کہیں گے، اس کو کلیل نہیں کہیں گے۔ یا عیسائیوں کے جو وہ ہوتے ہیں نا، اپنے سکھوں کا جو گردوارہ ہے اس میں داخل ہوں گے تو وہ پہلے یہی چیز ہوتی ہے، پاؤں وہ دھل جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کور کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے اسی سے گزرتے ہیں اور ہمیں بھی اسی سے گزرنا، تو پھر واپس آ کر پاؤں پاک کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ وہ کور نہیں ہوتا نا، کلیل ہوتا ہے۔ گرو نانک نہیں ہے فیصل آباد، ادھر جاؤ بڑا ان کا نظام ہے، جیسے ہمارے حرم ہے۔ ہاں کہاں گیا؟ لا فرق بین ماء الحمام وغیرہ فی الاحکام، کور چاہے حمام میں ہو یا حمام سے بغیر آپ کے گھر میں ہو، کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ بعض نے اس طرح کا کوئی فرق کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے، تو کہا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے حمام میں ہو یا حمام کے علاوہ میں، ایک ہی بات ہوگی، کور کلیل سب ایک ہی۔ فما فی الحیاض صغیرہ، چھوٹا حوض جو شروع دروازے پہ آتا ہے، اس میں جو پانی ہے، اذا کان متصلا بالمادہ، جب وہ مادہ ٹینکی سے متصل ہے، وکانت المادہ وحدہا، وہ ٹینکی خود، او بضمیمۃ ما فی الحیاض صغیرۃ، یا ساتھ ملایا جائیں حوض صغیر جو دروازے والا ہے، اس کا ٹینکی کے ساتھ ملایا جائے، الیہا یعنی مادہ کے ساتھ، ہاں مادہ مستانہ، جی مادہ مستانہ صنعی غیر طبی، تو اس حوض والے کو ملایا جائے ٹینکی کے ساتھ تو سارا کور بن جاتا ہے، تو کور کا حکم ہوگا۔ اعتصام، تو یہ معتصم ہے اور نجس نہیں ہوگا۔ اما اذا لم یکن متصلا بالمادہ، ٹوٹی بند کر دی تو یہ دروازے والا کور سے کم ہے تو وہ سکھوں والا ہو جائے گا۔ او لم تکن المادہ، تو قرآن یا متصل ہے، ٹوٹی کھلی ہے لیکن ٹینکی میں کور ہی نہیں ہے، اس سمیت ہی کور نہیں ہوتا، تو فلا یعتصم، یہ معتصم نہیں ہے۔ وہ آپ بات آئی کہ تو پیپ جو ہے وہ دریا سے رہے ہیں، فرات سے، اور یہ کہا یہ کور رہے ہیں، یہ جاری کے حکم میں نہیں ہے، جریان الارض ختم ہو گیا ہے۔ آپ گھر میں جو ٹوٹی کھولتے ہیں اس کو بس جاری کہہ دیتے ہیں لیکن جاری والا حکم نہیں ہے۔ اگر کپڑا باول سے نجس ہے تو اس کے آگے 2 دفعہ دھوئیں، جاری میں جا کر اگر دھو رہے ہیں دریا میں ہی تو وہاں 1 دفعہ دھوئیں۔ الماء الموجود فی انابیب الاسالہ، اسالہ یہی جو اس کو عربی آپ بھی اسالہ کہتے ہیں، ماء الاسالہ، یہ جو آ رہا ہے نا جس کو ہم جاری کہتے ہیں، اس کو یہ اسالہ کہتے ہیں آپ بھی۔ انابیب الاسالہ والا پانی جو ہے، المتعارف فی زماننا، جو ہمارے زمانہ میں چل رہے ہیں یہ والے پیپ، تو لا یعد من الماء الجاری، یہ جاری نہیں ہے، بل من الماء الکور، یہ کور شمار ہوگا۔ فلا یکفی ان یغسل بہ البدن او اللباس المتنجس بالبول، کہ بدن یا لباس اگر بول سے نجس ہے تو اس جاری پانی جس کو آپ کہتے ہیں اس میں 1 دفعہ دھونا کافی نہیں ہوگا، بل لا بد من ان یغسل مرتین، اس کو 2 دفعہ دھویا جائے گا، کیونکہ یہ کور ہے اور کور میں
بدن نجس ہو یا لباس نجس ہو تو اس کو 2 دفعہ دھویا جاتا ہے. یہاں لباس لکھا ہے ورنہ بات ہے کپڑا. چاہے لباس آپ کا ہے وہ یا بستر کی چادر ہے تو وہ بھی کپڑا ہے, اس کو بھی 2 دفعہ ہی دھویا جائے گا. ہاں قالین جو ہوتی ہے یہ کپڑا شمار نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَ, اچھا بھائی پانی جو ہے یہاں پھر وہ والی بات آ گئی کہ پانی نجس ہے اور تاشت میں ہے. تاشت کہتے تھے, تھال نہیں ہوتے ہمارے یہاں, اس میں ہے, اور اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں کور کے ساتھ تو وہ ڈالو, تو تھال بھی پاک اور پانی بھی پاک جب تک وہ چل رہا ہے. اور جب ہٹاؤ گے اگر تھال برتنوں میں شمار ہوتا ہے تو پھر نجس ہو جائے گا, کیونکہ اس کو تو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے. اور اگر برتنوں میں شمار نہیں ہوتا تو پھر 1 دفعہ دھونا تھا, تو آپ نے جو کور ڈالا وہ پانی بھی پاک ہو گیا, تھال بھی پاک ہو گیا اور سب کچھ پاک ہو گیا. وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمَوْضُوعُ فِي طَاشْتٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَوَانِي مُتَنَجِّسًا. اذا كان الماء الموجود فی الطاشت متنجسا, یہ کانا کی خبر, وہ پانی جو موجود ہے طاشت میں یا کسی اور برتن میں متنجس ہے. فجرا علیہ ماء الانبوب, یہی انبوب جو آپ جاری کہتے ہو اصالہ, یہ آپ نے اس میں جاری کر دیا ہے, ٹوٹی کھول دی. وامتزاج, جب ہے امتزاج ہمارے نزدیک ضروری ہے, نجس پانی میں اس پانی کا امتزاج ہو گیا ہے, طاہورا, وہ جو تھال میں ہے وہ پاک ہو گیا ہے. وَيَتَسَمَا, اور چونکہ کور سے متصل ہے, ابھی تک آپ نے ٹوٹی بند نہیں کی, تو وہ پاک, وہ معصوم بھی ہے اور نجاست اس میں جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اب کور بن گیا ہے. وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَاءِ الْكُرْ, کور والا حکم ہے فی تطہیر المتنجس. بھئی اب جو متنجس کپڑے پڑے ہیں اس میں غوطے دیتے جاؤ, ان کو جو بال والے ہیں تو 2 غوطے دیتے جاؤ. ھذا اذا لم ينقطع الماء عنہ, یہ ہے کہ جب تک ٹوٹی بند نہ کرو گے اس وقت تک یہ جو تھال میں پانی ہے یہ پاک بھی ہے اور متسم بھی ہے, کور کے حکم ہے. وَإِلَّا, اگر ٹوٹی بند کی تو تنجس علی العواۃ لزوما, یہ متنجس ہو جائے گا, کیونکہ تھال کو تو 3 دفعہ دھونا تھا نا. وہ جو برتن ہے اس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم تو بھئی کھاتے ہیں, تھال میں صحبت بناتے ہیں اور حلوہ بھی کھا لیں گے اگر مل جائے تو. ہمارے ہاں استعمال ہوتا نہیں ہے حلوے میں, چاول میں تھال استعمال ہوتا ہے. اللہ, ہاں اگر آپ کا تھال 2 دفعہ دھلا ہوا تھا اور تیسری دفعہ آپ نے دھونا تھا اور اس میں نجس پانی موجود ہے, تو آپ نے اب جب کور پانی اس میں ڈالا ہے تو تھال بھی دھل گیا تیسری دفعہ, اور جو اس میں کور بنا ہے پانی متنجس پانی بھی پاک ہو گیا. الا اذا كان الاناء مسبوقا بالغسل مرتين, 2 دفعہ اگر آپ کا تھال دھل چکا تھا تو پھر ٹھیک ہے, یہ تیسری دفعہ ہو گیا اور تھال بھی پاک اور اس میں موجود پانی بھی پاک. وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ مَوْضُوعًا فِي غَيْرِ الْأَوَانِ مِنَ الظُّرُوفِ, اگر متنجس پانی برتن کے علاوہ کسی اور ظرف میں تھا تو اس کو تو 3 دفعہ دھونا ہی نہیں ہے. تو متنجس پانی میں جیسے کور ملاؤ گے, متنجس پانی بھی پاک اور وہ ظرف جو ہے جو برتن کے علاوہ ہے وہ بھی پاک, کیونکہ وہ 1 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. جیسے ڈرام تھا وہ برمیل, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اردو میں انگلش میں ڈرام کہتے ہیں, پھر تو اردو میں ڈرام کہنا واجب ہے. ٹینکر وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے. اتنی ہماری اردو کمزور نہیں ہوئی یار. وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ مَوْضُوعًا فِي غَيْرِ الْأَوَانِ مِنَ الظُّرُوفِ فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ, کا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جیسے کور کے ساتھ اتصال کرو گے اور ٹوٹی چلتی رہے گی, یہ پانی پاک بھی ہو گیا ہے اور معصوم بھی ہے, ساری وہی بات. لیکن برتن اور اس کا فرق یہ ہے کہ برتن جیسے ٹوٹی باندھ کرتے تھے تو وہ پانی نجس ہو جاتا تھا احتیاط لازم گنا پر, کیونکہ برتن 1 دفعہ دھلا ہے. یہاں پر 3 دفعہ دھونے نہیں, لہٰذا یہاں ٹوٹی بند کرنے کے بعد بھی پانی پاک رہے گا اور وہ ظرف بھی پاک ہو گیا. تو وہی اوپر والا حکم ہے, فرق یہ ہے کہ الا انہ لا یتنجس بانقطاع ماء الانبوب عنہ, ٹوٹی بند کرنے سے اب پھر یہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ ظرف اس کا پاک ہو چکا. الفصل الثالث, اچھا میرا ایک کام ہے آج بھائی یہیں ٹھہر جاتے ہیں.